नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह 3 ये भी मक्की सूरह है और 3 के माने क्या है? अंजीर की, फ्रूट। ठीक है, अब यहाँ पर अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कसम है अंजीर की और कसम है जैतून की, वतूरे सीनीन, और कसम है तूरे सीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम है अमन वाले शहर की, इस अमन वाले शहर की। अब यहाँ पर वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कसम है अंजीर की और कसम है जैतून की। तीन के माने क्या है? अंजीर। ठीक है, अब ये तो एक मारूफ माने आप सबको पता है। तीन के माने पहाड़ भी किया गया है। फिलिस्तीन के इलाके में तीन और जैतून, ये दो पहाड़ियों के नाम क्या है? तीन और जैतून। ठीक है, अरबों में क्या होता था कि जो शहर में जो फ्रूट ज्यादा वहां पर पैदा होता ना, तो वो उसको उस फ्रूट के नाम से वो शहर को या वहां के इलाके को उसको याद करते थे। ठीक है, मसलन कोई एक सिटी है जहां पर बहुत ज्यादा अंगूर की पैदावार होती है, तो वो इलाके को क्या कहते हैं कि अंगूर वाला इलाका या फिर अंगूर, बस उस फ्रूट के साथ उसको याद करते हैं। ठीक है, तो फिलिस्तीन में भी जैतून और तीन ये दो पहाड़ियों के नाम है जहां पर ये फल बहुत कसरत से उगता है। ठीक है, और जैतून तो आपको पता है उसके तेल का भी जिक्र आता है, कहाँ पर आता है? हाँ? सूरे मोमिनून में आता है, वो शजरतन तखरुजु मिन तूर सैना। ओके, ये तूर सैना भी यही है, यहाँ पे जो सीनीन आया ना सेम, और वो दरख्त भी उगाया जो तूर सीना में पैदा होता है। और क्या काम करता है? वो रोगन यानी तेल है, और खाने वालों के लिए सालन के साथ उगता है। ठीक है, यानी सालन का भी काम देता है वो तेल। कौन सा? जैतून का तेल। ठीक है, आपको पता होगा जिस साल मदीना में कहत हुआ था ना, तो उस साल लोग किस चीज से खाना खा रहे थे? जैतून का तेल और रोटी। ठीक है, वो तेल से ही, मतलब तेल को ऐसे सालन यूज करते हैं। और आप भी देखिए खा के कभी जैतून का जो प्योर तेल होता है ना, रोटी के साथ खाइए, एक अलग मजा है। क्योंकि आजकल हम खाते थे ना, तो हमको भी खाना चाहिए। तो कभी अपना नाश्ता इस तरह से करके देखिए, जैतून का तेल और रोटी है। तो जैतून ये तेल का भी काम देता है, राइट? और उसके बहुत सारे फवायद भी हैं। सूरह नूर में भी हमने पढ़े ना, शजरतिन मुबारकतिन जैतूनतिन ला शर्कियतिन वला गरबिया। तो वहां भी क्या है? मुबारक दरख्त है ये जैतून, बरकत वाला पेड़ है जैतून से, जो ना ही मशरिक की जानिब का है और ना ही मगरिब की जानिब। करीब है कि उसका तेल भड़क उठे अगरचे उसे आग ना छुए, यानी इतना चमकदार है, अगर आग ना भी छुए तो भी वो रोशन होता है। ठीक है, तो जैतून और तीन के बहुत सारे फायदे हैं तिब्बे नबवी में भी, राइट? और यहाँ इन दोनों का जिक्र इसलिए भी किया गया है कि जिन इलाके में ये उगते हैं, जो मेडिटेरियन इलाका है ना, वहां पर अल्लाह ने खास बरकतें नाजिल की। सूरह इसरा में आता है अल्लज़ी बारकना हौलहू। ठीक है, यानी वो जो इलाका है वहां पर बारकना, हमने बरकतें रख दी, हौलहू उसके अतराफ में। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे वेजिटेशन उगते हैं, सब्जियां, फल, तरकारियां वगैरह भी बहुत कसरत से वहां पर उगते हैं, पैदावार होती है और उस इलाके में पाई जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी वहीं पर हुई, नबूवत भी वहीं पर मिली, तबलीग का जो इलाका था वो भी वही था, और बहुत से अंबिया भी आए वहां पर। अंबिया की सरजमीन कहा जाता है ना उसको, फिलिस्तीन को, राइट? तो क्या कहा जा रहा है कि वत्तीनी वज़ैतून। अब आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो तूरे सीने, तूरे सीना की कसम। अब तूरे सीना तो आप सबको पता है क्या है? तूर क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम की याद आती है। ठीक है, तो सीनीन जो है ना, ये सीना या सैना एक ही बात है। ठीक है, पेनिनसुला यानी वो इलाका मुराद है। ठीक है, तूर का पहाड़ जहाँ वाक़ई है ना, वो इलाका। ठीक है, सीना। यहाँ पर क्या हुआ था? मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला हम कलाम हुए थे, वहीं पर तौरात भी मिली थी। तो ये जो इलाका है ना, ये भी मुबारक इलाका है। वादी मुक़द्दस तुआ ये भी कहा जाता है। तो कहा जा रहा है वो तूरे सीनीन। हम्म? फिर आगे कसम खाई जा रही है वहाजल बलदिल अमीन, और इस बलदिल अमीन की कसम।
بلد شہر، امین امن والا، پرامن، اس پرامن شہر کی قسم. اب یہ پرامن شہر کون سا ہے؟ مکہ. ٹھیک ہے. اور امین کس سے ہے؟ فعیل کے وزن، یعنی امن دینے والا بھی اور پرامن بھی، یعنی وہاں پر امن ہی امن ہے، سکون ہے. اب یہ تین علاقوں کی قسم کھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. فلسطین کے علاقے کی، یعنی جو وہ بیت المقدس کا علاقہ ہے پورا. پھر دوسری کوہ طور کی، وہاں کا علاقہ. تیسری حرم کی، یعنی خانہ کعبہ کے علاقے کی. تو یہ جو فروٹس کا نام لے کر زیتون، انجیر اور پھر طور سینا، حاضل بلد الامین، یہ چاروں چیزیں نا مقام ہے دراصل. فروٹ بھی مقام کا ہی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، وہ علاقہ. زیتون وہ جہاں پر زیتون اگتا ہے وہ علاقہ. تو ان سب کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب القسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد، لام بھی تاکید ہے، قد بھی تاکید. ضرور، یقیناً، خلقنا، ہم نے پیدا کیا. کس کو؟ الانسان، انسان کو. فی احسن تقویم، سب سے بہترین ساخت میں، سب سے بہترین شکل و صورت میں ہم نے پیدا کیا. یہ ہے جواب القسم. جواب القسم کو مقسم الگ بھی کہتے ہیں. تو انسان سے مراد کیا ہے پھر؟ تمام انسان. ٹھیک ہے، انسان. تو تمام انسانوں کو بہترین ساخت پر ہم نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. تقویم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قوما یقوم، تقویم کیا میننگ اس کے ہوتے ہیں؟ قاف واو میم، قوما کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو سیدھا کرنا، اس کو درست بنانا. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے قومت، میں سیدھا کیا، رم ہو یعنی وہ جو نیزہ ہوتا ہے اس کو فاستقامہ، پھر اس کو درست کیا. میں نے نیزے کو سیدھا کیا اور وہ فاستقامہ، وہ سیدھا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ کسی چیز کو سیدھا کرنا اور درست بنانا، یعنی کسی چیز کو اس کے مقصد، اس کے کام اور اس کی فطرت کے مطابق اس کو بہترین انداز میں بنانا. اللہ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے جیسے اس کو ہونا چاہیے تھا. اس کی ساخت کو بالکل درست اور کامل رکھا ہے. توازن، اعتدال دیا ہے. انسان کے جسم میں بھی توازن دیا ہے، اس کی عقل میں بھی، ذہنی توازن بھی دیا ہے. ہر چیز کو بیلنس بنائے. اس کی فطرت میں بھی اعتدال رکھا ہے. یہ کئی بار گزرا ہے نا پیچھے. خلق فسوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا پیدا کیا؟ ایک دم برابر کیا، درست کیا، متوازن پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی اعلیٰ صفات عطا کی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ خوبصورت مخلوق پیدا ہی نہیں کی. سب سے خوبصورت مخلوق انسان، جس کو کیا کیا صفات دی ہے؟ زندگی دی ہے، علم دیا ہے، اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، سننے کی قوت دی ہے، حکمت عطا کی ہے، تدبیر عطا کی ہے. تو سوچیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بہترین مخلوق، تقویم، احسن تقویم بنائے. انسان کے جسم اور اس کی صلاحیتوں کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو ظاہری اور باطنی ایک دم کمال ہی کمال بنائے ہیں. اس کے برابر کوئی اور مخلوق نہیں. اللہ نے انسان کو جو جسم دیا ہے، ہاں، دوسری جاندار مخلوق کو ویسا نہیں دیا ہے. کس طرح دیکھیے چہرہ آگے کو رکھا ہے، کس طرح سے ہاتھوں کو بیلنس رکھا ہے، پیر کو بیلنس رکھا ہے، ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے. کسی اور جاندار کو ایسے نہیں بنایا. جانوروں کو آپ دیکھیے ایسے ہے، بہترین شکل میں بنایا. اس کے ساتھ ساتھ عقل، شعور کی صلاحیتیں بھی دی. کسی اور مخلوق کو نہیں دی. اسی لیے دیکھیے بڑے سے بڑا طاقتور جانور بھی انسان کے خوابوں میں آ جاتا ہے. انسان اپنی عقل اور علم کے ذریعے فطرت کے جو قوانین ہیں ان کو سمجھ کر ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا میں نئے نئے ایجادات کرتا ہے. اس کی جو علم کی بلندی ہے نا، اس کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. اگر انسان اپنے نفس پر، خواہشات پر اگر قابو پا لینا تو وہ ایسی مثالیں قائم کرے گا کہ عقل حیران رہ جائے. ایک عظیم شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا. کون؟ انسان.
ایک بہت دلچسپ واقعہ یہاں پر نا روح القرآن میں آیا تھا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی، ٹھیک ہے، ایک شخص ہے عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی، کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک دن اپنی بیوی کو کہا اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تمہیں 3 طلاق. کیا کہا؟ اب ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی تو انہوں نے ایک دن بیوی کو کہا کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو، اگر نہیں ہے تو تمہارے اوپر 3 طلاق. اب بیوی نے یہ سنا تو پردے میں چلے گئی اور کہا کہ طلاق ہو گئی. اب عیسیٰ بن موسیٰ جو تھے نا وہ بہت پریشان ہو گئے. وہ خلیفہ منصور کے پاس گئے. خلیفہ نے فقہا کو بلایا. اکثر علماء نے کہا کہ طلاق ہو گئی. میجورٹی کیا بولے کہ ہو گئی طلاق، کیونکہ چاند اتنا خوبصورت ہے، رائٹ. تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ چاند سے زیادہ تم خوبصورت اگر نہیں ہے نا تو پھر طلاق، ایسے بول. ٹھیک ہے. تو اکثر جو علماء جو تھے نا اسکالرس، انہوں نے کہا کہ ہو گئی طلاق. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد، ان کے جو ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ خاموش رہے. ٹھیک ہے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے سورہ 3 کی ابتدائی آیات پڑھی. کون سی؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کی اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو بہترین، سب سے بہترین ساخت میں پیدا کیا گیا، لہٰذا انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. خلیفہ نے یہ بات قبول کی اور کہا طلاق واقع نہیں، یعنی انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. دلیل کیا ہے؟ کیا ہے؟ سب سے بہترین جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین ساخت، بہترین ایک دم درست بنایا. اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ انسان کے احسن تقویم ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی جو دلیل ہے، پروف ہے، انبیاء علیہ السلام. ٹھیک ہے؟ انسانیت کا سب سے اعلیٰ نمونہ کیا صفات تھی ان کی؟ بہترین اخلاق، علم، حکمت، اللہ کا قرب، ہاں، صبر، استقامت، بے غرضی، رحمت، محبت. اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جن مقامات کی یہاں پر قسم کھائی ہے وہ دراصل کیا ہے؟ وہ انبیاء سے ہی تعلق رکھتے ہیں. ہاں، والتین، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں پر جا کر لینڈ ہوئی تھی جودی پہاڑ پر. تو وہ جودی پہاڑ جو ہے نا وہاں پر بہت سارے انجیر اگتے ہیں، وہ انجیر کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. فلسطین اور شام. اور زیتون، یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. یہ شجرۃ مبارکۃ جو زیتون کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. تو فلسطین اور شام کا علاقہ جہاں پر بہت سارے انبیاء تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے. طور سینا، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. مکہ مکرمہ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا بھی کی تھی نا کہ اس کو امن والا بنا دے. تو جہاں پورے عرب میں خون ریزیاں ہوتی تھی، لڑائیاں، ڈکیتی وغیرہ ہوتی تھی، لوٹا جاتا تھا، اغوا کر لیتے، غلامی کا دور تھا، اس دور میں مکہ پر امن تھا، سینٹر آف پیس تھا. اسٹل ہے، ابھی بھی ہے. آپ کیوں جاتے ہیں رات کے 2-3 بجے تہجد کو 2 بسز چینج کر کے اتنا لمبا؟ اکیلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امین، بلد الامین، پر امن بنایا ہے اس کو. یعنی جس رب نے انسانوں کو اتنی اچھی حالت میں پیدا کیا، انسانوں کو بھی ایسے کام کرنے چاہیے کہ وہ بھی عزت اور بلندی کا مقام حاصل کرے، عزت کا سبب بنے، بلند مقام کا سبب بنے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم پھر رددناہ ہم نے پھیر دیا اس کو اسفل سافلین، سب سے زیادہ نچلا، سافلین نچلوں میں سے. پھر پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا. کیا مطلب اس کا؟ رد کا میننگ کیا ہے؟ را دال دال، رد، رد کرنا، ریجیکٹ، مطلب رد ہو گیا، ریجیکٹ ہو گیا، واپس لوٹانا، پلٹا دینا. تو ثم رددناہ اسفل سافلین، اسفلا سفل سے، سین پا لا، اور یہاں بھی اس میں تفصیل. تو سب سے نیچا، اعلیٰ جیسے نا، اعلیٰ کیا ہے؟ سب سے اونچا، بلند. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سافل. اوکے، اسفلا سب سے، سافل کی جمع سافلین، سب سے نیچے گرنے والا.
کم درجے والا. تو مطلب کیا ہوا؟ سب سے نیچا گرا ہوا درجہ، یعنی انتہائی پستی کی حالت مراد. اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو سب سے نچلوں میں سے نچلا بنا دیا، اس کو لوٹا دیا. فزیکلی بھی ایک معنی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت دی، بہترین ساخت، آسان تقویم میں پیدا کیا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے پھر انسان کیا ہو جاتا؟ بوڑھا ہو جاتا. اس کی جسمانی ذہنی قوتیں کمزور ہونے لگتی ہیں. جیسے سورہ یاسین میں کیا آتا ہے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اس کو اس کی خلقت میں پیچھے لوٹا دیتے ہیں، وہ پیچھے چلا جاتا ہے. لمبی عمر دیتے تو کیسے بن جاتی؟ اس کی تخلیق ایک الٹی ہو جاتی ہے، مطلب کمزوری بڑھاپے کی حالت میں وہ چلا جاتا ہے. اسی طرح ارذل الامور کا بھی لفظ آتا ہے کس میں؟ سورہ نحل میں. سب سے ایک دم رذیل عمر، یعنی عمر کا وہ مرحلہ جس میں انسان کیا ہو جاتا؟ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا. تو ایک معنی تو کیا ہے کہ جوانی احسنی تقویم تھا، پھر بڑھاپے کی طرف گیا، لوٹ گیا، یعنی کمزوری کی طرف. ٹھیک ہے، اسفلا سافل، نیچے چلا گیا. دوسرا جو معنی ہے نا وہ بہت زیادہ گہرا ہے اور بہت امپورٹنٹ. وہ کیا ہے؟ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کا استعمال صحیح نہیں کرتا تو وہ روحانی اور اخلاقی طور پر گر جاتا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، برے راستے اختیار کرتا ہے، تو وہ جہنم کی بدترین حالت میں پہنچ سکتا ہے. جہنم میں، اور جہنم والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ تلفہ وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جھلسے گی اور اس میں ان کے منہ بگڑے ہوئے ہوں، یعنی آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی. اب چہرے کیسے تھے؟ بہت خوبصورت تھے، اب کیا بن گئے؟ بدصورت، الٹ ہو گیا نا رددنا. پھر وہ کیا ہو گیا؟ اسفل سافلین میں جا کے گر گیا. تو کیا مراد ہے پھر اس سے؟ وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے اور آخرکار پستی میں جا کے گر جاتے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تین کی، زیتون یعنی وہ علاقے کی، پھل بول کر علاقہ مراد. ٹھیک ہے، بلد امین کی. اب یہ جگہ جو ہے یہ اتنی معزز ہے، اتنی احترام والی ہے، عزت والی ہے. یہاں پر انبیاء آئے، وحی نازل ہوئی، انسانیت کی ہدایت کا انتظام کیا گیا. اسی طرح انسان بھی تب معزز ہوتا ہے جب وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے، اللہ کا غلام بنتا ہے، وحی کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی صلاحیتوں کو نیک کاموں میں استعمال کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس بلند مقام بھی حاصل کرتا ہے. لیکن اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ کی ہدایت کو رد کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسفل سافلین ہو جاتا ہے. تو انسان کی اصل عزت کس میں ہے؟ اللہ کی ہدایت، قرآن کو قبول کر. وہ علامہ اقبال کا شعر بھی آتا ہے نا، اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یعنی تم خوار ہو گئے قرآن کو چھوڑ کر. یعنی انسان جب وہی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر عزت باقی نہیں رہتی، معزز کہاں سے ہوتا ہے؟ Right؟ تو ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن بچے ہوئے ہیں کچھ لوگ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ولہم اجر غیر ممنون. الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، فلہم تو ان کے لیے ہے، اجر اجر ہے، غیر ممنون، غیر یا ممنون منقطع کے معنی، کبھی نہ ختم ہونے والا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی وہ کام کیے جو اللہ ان کو وحی کے ذریعے بھیجتا ہے، احکام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رضا والے کام کیے ہیں، تو ان کے لیے ایسا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. ٹھیک ہے، ممنون کس سے؟ من سے، میم نون نون. من کیا ہوتا ہے؟ من کے معنی ایک احسان جتانا کے بھی ہوتا ہے. دوسرے میننگ آتے ہیں اس کے کاٹ دینا، ختم کر دینا. ٹھیک ہے، تو غیر ممنون کا مطلب کیا ہے؟ ایسا اجر جو کبھی بھی منقطع نہ ہو، ختم نہ ہو، ہمیشہ جاری رہے. جو لوگ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں عزت کے ساتھ جگہ دے گا، وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ ہمیشہ والی نعمتیں رہیں گی، عزت بھی، خوشی بھی، ہمیشہ برقرار رہیں گی. جیسے آتا ہے نا اکلوہا دائم و ذلھا. اکلوہا اس کے جو پیداوار ہے، پھل ہے، وہ کیسے؟ دائم، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے، اور اس کے سائے بھی ذلھا ہمیشہ قائم رہیں گے. جاننا نہیں.
اور دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا نا اہل جنت کو، تو ان کے حسن میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، right؟ ان کے درجات بھی بلند ہوں گے، ان کے نور میں، حسن میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ ایمان اور ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اسفلا سافل، جہنم میں جائیں گے، ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی، ان کو جلایا جائے گا۔ تو اصل فرق کیا ہے؟ پھر انسان کے سامنے دو راستے ہیں، اگر وہ ایمان اور نیک اعمال اختیار کرے گا تو وہ دن بدن کیا ہوگا؟ عزت پائے گا، بلندی حاصل کرے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ دے گا تو پستی میں جا کے گر گا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کے نزدیک اصل عزت کس میں ہے؟ تقوی میں۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اتقاکم، سب سے زیادہ متقی۔ اب یہ تمام دلائل پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کیا فما یکذبک بعد بالدین، تو کون ہے یکذبک جھٹلائے گا تجھ کو بعد بالدین، جزا سزا کے بعد؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ یعنی اتنے واضح دلائل کے بعد اب کون سی چیز ہے جو تمہیں جزا و سزا یعنی قیامت کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ یعنی جب انسان کی تخلیق، اس کی فطرت، اس کے انجام کے بارے میں سب کچھ واضح کر کے بتا دیا گیا، سب کلیئر ہے، تو پھر قیامت اور حساب کو جھٹلانے کی کیا تک بنتی ہے، کیا وجہ رہ جاتی ہے؟ وما یکذبک بعد بالدین، یہاں پر ماں جو ہے اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ کیا آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا چیز؟ تو کیا چیز اگر کریں گے اس کا ترجمہ تو کیا ہوگا؟ خطاب عام انسانوں سے، سب سے، ٹھیک ہے۔ اب آخر وہ کیا چیز ہے جو تجھے دین کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ یعنی تمہاری تخلیق کی بہترین صورت بنائی تم کو، تمہارا انجام بھی واضح کر دیا، اچھے برے دونوں، جزا سزا سب نظام تم کو سمجھا دیا ہے، پھر بھی اگر انسان انکار کرے تو پھر آخر کیا رکاوٹ ہے؟ تکبر ہے؟ خواہشات ہے؟ کیا ہے؟ غفلت ہے؟ تو ماں کے معنی کیا چیز، اور ماں کے معنی بعد میں کون کے بھی کی، ٹھیک ہے۔ تو کون سے مراد؟ خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو مطلب کیا ہوگا؟ اب کون ہے جو آپ کو جھٹلا سکتا ہے دین کے معاملے میں؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو یکذبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، یعنی ان واضح دلائل کے بعد اب کون ہے جو آپ کو جھٹلا سکتا ہے دین کے معاملے میں؟ ٹھیک ہے، تو حقیقت واضح ہے، دلائل بھی سارے مکمل۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آتا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا لیسا نہیں ہے، اللہ اللہ باحکم الحاکمین، سب فیصلہ کرنے والوں میں بڑھ کر فیصلہ کرنے والا، سب حاکموں میں سب سے بڑا حاکم، سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اب یہاں بھی سوال کر کے پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کو کیا جواب دینا چاہیے؟ بلا، کیوں نہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر جواب دیتے تھے، سبحانک اللہم و بلا، سبحانک اللہم یعنی اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، بلا یعنی اور کیوں نہیں، یعنی تو ہی سب حاکموں سے بڑا حاکم، ٹھیک ہے، تو بلا سبحانک اللہم و بلا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی حاکم ہیں نا ان سب میں بہت سارے فیصلے بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا۔ سورہ سعد میں بھی دیکھیے کیا فرماتے ہیں، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح بنا دیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو جو نیک اعمال کرتے ہیں کیا ان کو ہم مفسدوں کی جیسا کر دیں گے؟ ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم بنا دیں گے وہ لوگوں کو جو الذین آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، کس طرح؟ کل مفسدین فی الارض، مفسدوں کی جیسا جو زمین میں فساد کرتے ہیں، یا پھر ام نجعل المتقین کالفجار، یا پھر ہم متقین اور فجار کو ایک جیسا کر دیں گے؟ کیا نیک اور بد برابر ہو سکتے ہیں؟ اطاعت گزار نافرمان ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چیز کیا بتاتی ہے کہ قیامت ضرور آنی چاہیے، انصاف کا دن ضرور، عدل و انصاف کا ضرور دن آنا چاہیے،
دنیا میں تو بہت ناانصافیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حق پر مبنی ہوتا، عدل انصاف پر قائم ہوتا، ٹھیک ہے؟ دنیا میں اگر ظالم بچ بھی جاتے ہیں، ان کو ان کا بدلہ نہیں ملتا، تو یہ کیا ہے؟ دنیا ہے، اس کے لیے آخرت رکھا گیا ہے جہاں پر ہر حقدار کو حق ملے گا، ہم، ہر ظلم کا حساب ہوگا، ایمان والے عمل صالح کرنے والوں کو بہترین جزا ملیں گی، ایسی نعمتیں ملیں گی جو غیر ممنون ہوں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو جو انکار کرنے والے ہیں، جو وقتی انکار کر رہے ہیں، حقیقتوں سے فرار ہو رہے ہیں، تو وہ کہاں پر جا کے پڑیں گے؟ اسفل سافلین۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین ساخت دی، صرف ظاہری خوبصورتی نہیں بلکہ عقل، شعور، سمجھ، دیکھنا، سننا، بولنا، یہ تمام چیزوں سے انسان کو ممتاز کیا ہے باقی مخلوق سے، نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کی ہدایت کا انتظام بھی کیا، انبیاء کو بھیج کر کتابیں نازل کی، سنت کے طریقے بتائے ہیں، راستہ بھی دکھایا ہے، اور پھر چل کر بھی دکھایا ہے، اس میں حسنہ بھی بھیجا ہے، اس طرح سے کریں۔ اب اگر انسان رب کو نہیں مانتا ہے، پیغمبروں کو جھٹلاتا ہے، دین کو رد کرتا ہے، تو کیا ہوتا پھر؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ حقیقت کا انکار کرے گا تو پھر اس کا تو ٹھکانا ظاہر ہے۔ تو اصل کیا ہے پھر؟ کیا کہا جا رہا ہے کہ آمنو و عامل الصالحات کرتے رہو، ٹھیک ہے؟ الصالحات جو جمع فلہ ہوتا ہے، جمع فلہ جو ہوتا ہے نا، مطلب کم سے کم، تم سے زیادہ ڈیمانڈ کی بات نہیں ہے، تھوڑے سے نیکیاں کرو، تھوڑے سے نیک اعمال کر لو، جو کہا گیا وہ کر لو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ، اب آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب سے بہترین ساخت پہ انسان کو بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے خوبصورت بنایا ہے، آسان تقویم، دوسری مخلوق بھی خوبصورت لگتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق بھی، جیسے بلیوں کا ہم کو بہت شوق ہوتا ہے، کتنے خوبصورت لگتے ہیں، یا دوسری کوئی اور مخلوق ہے جیسے گلاب ہے، پھول وغیرہ، یہ بھی خوبصورت لگتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف خوبصورت ظاہر خوبصورت نہیں بنایا، اس کے اندر بھی خوبصورتی رکھی ہے۔ انسان ظاہری خوبصورت بھی ہے، لیکن جب وہ اس کی سمجھ استعمال کرتا، جب اس کی عقل اور شعور کو استعمال کرتا، ہاں، ایسے ایسے فیصلے کرتا، تو پھر وہ اور زیادہ احسن تقویم ہو جاتا ہے، یہ نہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو اگر انسان ان نعمتوں کے بعد بھی شکر نہیں کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو پھر سزا اس کا مستحق، سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، یقیناً ہے اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا، سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے، لیکن ساتھ ہی نہایت مہربان بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، تو جو اعتراف کر لے، توبہ کر لے، مان لے، اس کو پھر عزت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم انس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه، اللهم ذكرني مما نسيت وعلمني مما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔